हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो आज ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर की न्यू उर्दू बुक की अगली नज़म को लेकर आई हूँ। पिछले जितनी भी नज़मों की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसको आप लोगों ने लाजमी डियर स्टूडेंट्स देखना है और उसको डाउनलोड भी कर लेना है। बहुत से बच्चों की ये शिकायत थी कि हमें लिंक नहीं मिल रहा। सो मैंने अक्सर वीडियोज़ में तशरीह का लिंक सेंड किया हुआ है। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी क्या करें ताकि मैं आपके मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए वैसे ही काम कर सकूं। ठीक है, तो आज जो हमारी नज़म है वो अगली नज़म और देश से आने वाले बता अख्तर शेरानी की है। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो बंद है शेर नंबर 1 कहलाता है, और देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन, आवारे गुर्बत को भी सुना, किस रंग में है कुनाने वतन, वो बाग वतन फिर दो से वतन, वो सर्द वतन याराने वतन, और देश से आने वाले बता। ये नज़म बहुत मायने रखती है अख्तर शेरानी के लिए और उन लोगों के लिए जो अपने वतन को छोड़कर दूसरे मुल्क लिखी है गए हुए अख्तर होते हैं। शेरानी, इनके तो शायर सबसे हैं। पहले हम और अख्तर अख्तर शेरानी शेरानी का के तारुफ देख लेते का जो हैं। असल तारुफ है नाम वहाँ उनका था आपको मोहम्मद मैं बता दाऊद दूँ। खान असल नाम शेरानी उनका था मोहम्मद और कलमी दाऊद नाम खान शेरानी इस्तेमाल और करते कलमी थे नाम अख्तर इस्तेमाल शेरानी। करती थी अख्तर उसके अलावा शेरानी। अगर देखा जाए तो उनकी पैदाइश 1905 में हुई थी, टोनक राजस्थान हिंदुस्तान, और वफ़ात 1948 लाहौर में हुई थी। सो ये था इनका तारुफ। उसी के साथ साथ अख्तर शेरानी को उर्दू का रोमानवी शायर कहा जाता है और उनके कलाम में मोहब्बत, वतन परस्ती, गम जुदाई और ज़िंदगी के जज्बाती रंग क्या है। वो शायर रोमान के लक़ब से मशहूर हैं। उनके कलाम में सादगी, रवानी और दिल की गहराई झलकती है। उन्होंने ज़्यादातर गज़ल, नज़म और रोमानी शायरी की, लेकिन वतन की मोहब्बत भी उनके इशार में झलकती है। और देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन, यानी ए परदेश से आने वाले मुझे ये बताओ कि मेरे वतन के दोस्त और अहबाब किस हाल में हैं। यहाँ शायर परदेश में है और अपने वतन की खबर के लिए तड़प रहा है। और यहाँ पर दूसरा जो बंद है वो है, आवारे गुर्बत को भी सुना, किस रंग में है कुन आने वतन। गुर्बत और परदेश की खाक छानने वाला शायर चाहता है कि उसे बताया जाए कि वतन किस हाल में है, वहाँ क्या कैफियत है। जाहिर सी बात है, कुन आने वतन से मुराद वतन की सरज़मीन है जो उसके लिए ख्वाबों की जन्नत जैसी है। वो बाग वतन फिर दो से वतन, वो सर्द वतन यारान वतन, यानी वतन का बाग, उसकी फ़िज़ा, वहाँ के यार दोस्त, सब शायर के दिल को फिर दोस्त की मानिंद अजीज़ हैं। यहाँ शायर अपने वतन की खूबसूरती और अपनों की मोहब्बत को जन्नत से तशबीह दे रहा है। और देश से आने वाले बता ये इश्तियाक का तकरार है। शायर की तड़प और वतन की मोहब्बत की शिद्दत ज़ाहिर करता है। पैगाम, वतन और अपनों से मोहब्बत इंसान की फ़ितरत है। परदेश में रहकर इंसान अपने देश की कदर ज़्यादा करता है, उसके दिल में वतन की मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती है। शायर का दुख असल में हर उस शख्स का दुख है जो वतन से दूर हो। ये शायर एक ऐसे शख्स के दिल की अक्कासी करते हैं जो वतन से दूर है और परदेश की ज़िंदगी गुजार रहा है। शायर एक परदेश से आने वाले को पुकार कर पूछता है कि मेरे वतन के दोस्त और अहबाब किस हाल में हैं। गुर्बत और अजनबियत ने शायर को आवारा गुर्बत बना दिया है। ज़िंदगी ने उसे बेसुकून कर दिया है। वो वतन को कुनआन कहकर बाबरकत सरजमीन करार देता है। आगे वो वतन को बाग और जन्नत फिरदौस से तशबीह देता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि वतन की सरजमीन और अपनों की मोहब्बत उसके लिए जन्नत से कम नहीं। सर्द वतन से मुराद वतन की ठंडी हवाएं और सुकून बख्श फ़िज़ा है जिसकी याद शायर के दिल को बेचैन कर रही है। आखिर में ओहदे से आने वाले बता की तकरार शायर के दिल की बेसब्री और शिद्दत तड़प को ज़ाहिर करती है। यहाँ पर कुछ कुरानी हवाले हैं। हुब्बे वतन यानी कि वतन की मोहब्बत और मक्का की मोहब्बत को यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है और बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के वक्त मक्का मुकरमा से निकले थे तो फरमाया, ज़ाहिर सी बात है मक्का के लोग आपको नहीं रहने देते थे, जो दुश्मन थे और तरह तरह के जुल्म ढाते थे, तो अल्लाह ताला ने आपको मक्का छोड़ने के लिए कहा था। तो ए मक्का, तो अल्लाह की ज़मीन में सबसे ज़्यादा महबूब जगह है। अगर तेरे लोग मुझे ना निकालते तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का बहुत पसंद था और मक्का आपकी जाए पैदाइश थी, तो इसलिए आप मक्का को नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये बात वाज़ह करती है हदीस की कि वतन की मोहब्बत फितरी है। वतन की मोहब्बत फितरी है। शायर भी अपने वतन को इसी शिद्दत से याद कर रहा है। बरकत वाली ज़मीन, अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इस कौम को वारिस बना दिया इस सरज़मीन का जिसे हमने बाबरकत बनाया था। अल अराफ। शायर ने अपने वतन को कुरान कहा, जो कुरान में बरकत वाली ज़मीन के तौर पर ज़िक्र हुआ है। मुहाजिरीन का ज़िक्र,
ظاہر سی بات ہے مہاجرین بھی اپنے ایک علاقے چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرتے تھے۔ قرآن میں ان لوگوں کے لیے تسلی دی گئی ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ سے نکالا گیا تھا، تو ان کو بھی اپنے وطن سے بڑی محبت تھی۔ اور جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اللہ کی راہ میں ستائے گئے، ہم انہیں دنیا میں بہترین جگہ دیں گے، اور آخرت میں بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں اور مشکلوں پر۔ تو یہ سورۃ النحل کی آیت کا ترجمہ تھا۔ یہ آیت پردیس کی تکلیف اور وطن سے جدائی کی کیفیت بیان کرتی ہے جو شاعر نے یہاں پر اس کے درد سے قریب ہے۔ احادیث کے حوالے مدینہ کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی محبت کے لیے دعا کی، اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے اسی طرح محبوب بنا دے جیسے مکہ کو محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب، اس سے بھی زیادہ عزیز، اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی طرف کی تھی، لیکن لگاؤ ان کو مکہ کی طرف تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وطن کی محبت انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے رکھی گئی ایک فطری چیز ہے۔ اختر شیرانی کے اشعار محض شاعری نہیں بلکہ انسان کی فطری کیفیت کی عکاسی ہے۔ پردیس میں رہنے والا ہر شخص اپنے وطن کو جنت سمجھتا ہے، اس کے دوستوں کی خبر کا مشتاق رہتا ہے اور وطن کی فضا کو سب سے قیمتی جانتا ہے۔ قرآن و حدیث سے بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ وطن کی محبت فطری ہے، اور اسلام اس کو ناپسندیدہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایک نعمت قرار دیتا ہے۔ تو یہاں پر وطن سے محبت ایک فطری عمل ہے، اور ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اور دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن۔ یہاں شاعر اپنے دل کی بے قراری ظاہر کرتا ہے۔ پردیس میں رہنے والے کے دل میں ہمیشہ اپنے وطن کے ساتھیوں کی فکر ہے، وہ ہر آنے والی مسافر سے وطن کے لوگوں کی خیر خبر پوچھتا ہے۔ یہ کیفیت قرآن کی اس آیت سے ملتی ہے، سورۃ الحجرات۔ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی چارے اور تعلق کی شدت ہی ہے۔ یہ شاعر دور رہ کر بھی اپنے اپنوں کے حال سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ شعر: آوارۂ غربت کو بھی سنا کس رنگ میں ہے قرآن وطن۔ یہاں شاعر اپنی کیفیت آوارۂ غربت سے ظاہر کرتا ہے۔ پردیس کی زندگی اجنبیت، تنہائی اور غربت کے بوجھ سے بھری ہوتی ہے۔ شاعر وطن کو قرآن کہہ کر اس کی عظمت اور برکت ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو، وہ یہاں پر دوسرے ملک میں اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہا ہے، کیونکہ اپنوں کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ اپنے ملک میں ہی سے دور جا کر ہی پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں عرض کنان کا ذکر آیا ہے جسے اللہ نے بابرکت زمین قرار دیا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس سے شاعر نے اپنے وطن کی برکت اور عظمت کو جوڑ دیا ہے۔ تو اختر شیرانی نے یہ بند جو ہے بڑی کمال کے بیان کیے ہیں، اور ایک اپنے ملک سے دور رہنے والے لوگوں کو کی محبت جو وطن سے ہے، وہ باغ وطن فردوس وطن، وہ سرد وطن یاران وطن، یہاں شاعر وطن کو باغ فردوس سے تشبیہ قرار دیتا ہے، یعنی وطن کی سرسبز و شاداب زمین، خوشبودار ہوائیں اور دوستوں کی محبت شاعر کے لیے جنت سے کم نہیں۔ سردی وطن سے مراد وطن کی ٹھنڈی ہوائیں اور سکون بخش ماحول ہے جو پردیس کی سختیوں کے مقابلے میں جنت جیسا لگتا ہے۔ یہ کیفیت حدیث سے جڑتی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین کو میرے لیے پاکیزہ اور مسجد بنایا، صحیح مسلم۔ یعنی زمین اللہ کی نعمت ہے، اور جس جگہ سے انسان جڑا ہوتا ہے وہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان اشعار میں زمین سے متعلق ہر ایک نقطے کو بیان کیا گیا ہے، جس کو پڑھ کر، جس کو سن کے ایک سرور ملتا ہے، اور وطن سے مزید محبت پیدا ہوتی ہے ایک انسان کے دل کے اندر۔ اور دیس سے آنے والے بتا، اس مصرع کی بار بار تکرار شاعر کے دل کی شدت جذبات کو مزید بڑھا دیتی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے، اور اس کی بے صبری کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یہ گویا ایک فریاد ہے، ایک ایسی فریاد ہے جو پردیس میں رہنے والا ہر شخص دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس کے دل میں وطن کی محبت اس کو مزید تڑپاتی ہے، اس کے اندر احساس پیدا کرتی ہے جو محبت اس وطن میں رہ کر نہیں پتہ چلتی تھی۔ یہ پکار اس دعا کی طرح لگتی ہے جو قرآن میں، پروردگار ہمیں ہمارے وطن سے نہ جدا کر۔ یہ دعا قرآن میں صریحاً نہیں آئی مگر مفہوم ہجرت کی دعاؤں اور نبی کے کلمات سے لیا جاتا ہے۔ یہ اشعار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ وطن اور اپنوں کی محبت ایک لازمی جذبہ ہے جسے نہ غربت، نہ پردیس کی مسافت، نہ ہی وقت مٹا سکتا ہے۔ شاعر نے وطن کی عظمت کو کنعان، باغ اور فردوس سے تشبیہ دے کر واضح کیا ہے کہ وطن انسان کے دل کے سکون اور زندگی کی اصل جنت ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ اختر شیرانی ان اشعار میں
پردیس کی زندگی کی تلخی اور وطن کی محبت کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر ایک ایسے مسافر کو مخاطب کرتا ہے جو وطن سے آ رہا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ میرے وطن یا میرے پیارے دوست، میرے عزیز، میرے وطن کے یار کس حال میں ہیں۔ پردیس کی زندگی نے شاعر کو آوارہ غربت بنا دیا ہے، یعنی وہ اجنبی دیس میں بے سکون اور تنہا ہے، خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ مسافر سے اپنے وطن کے حالات دریافت کرتا ہے۔ اپنے وطن کو کنعان کہہ کر یاد کرتا ہے، یعنی وہ سرزمین جو برکت عظمت سے بھری ہوئی ہے، جس طرح قرآن میں یہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی سرزمین ارض کنعان کو بابرکت قرار دیا گیا۔ آگے چل کر شاعر اپنے وطن کو باغ اور فردوس سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا وطن میرے لیے جنت کی مانند ہے، جہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جہاں محبتیں بکھری ہوئی ہیں، جہاں یار و دوست بستے ہیں۔ پردیس کی اجنبی فضا کے مقابلے میں وطن کا ماحول سکون اور راحت بخش محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کا دل بے قرار اور وہ بار بار کہتا ہے اودیس سے آنے والے بتا۔ یہ تکرار شاعر کی شدت جذبات، محبت اور فریاد کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن و حدیث سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ وطن کی محبت فطری ہے۔ نبی کریم جب مکہ سے ہجرت کے وقت نکلے تو فرمایا، اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اس طرح مدینہ کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وطن کی محبت ایک فطری جذبہ ہے اور انسان کے دل کی گہرائیوں میں بسا ہوا ہے۔ اختر شیرانی کی یہ اشعار اسی جذبے کے خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ کی طرف چلتے ہیں کہ اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں، کہ اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگور گھٹائیں چھاتی ہیں، کہ اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو لبھاتی ہیں۔ اودیس سے آنے والے بتا کہ اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں۔ شاعر پردیس کی ویران اور اجنبی فضا سے تنگ آ کر اپنے وطن کی یاد تازہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا آج بھی وطن کے باغوں میں وہی خوشبو بھری اور مسرور کرنے والی ہوائیں چلتی ہیں جو انسان کے دل کو سکون اور راحت دیا کرتی تھیں۔ یہ مصرع وطن کی فطری خوبصورتی اور سکون بخش ماحول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا مصرع ہے کہ اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگور گھٹائیں چھاتی ہیں۔ یہاں شاعر اپنے وطن کے پہاڑوں اور قدرتی مناظر کو یاد کرتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا آج بھی ان پہاڑوں پر گھنگور گھٹائیں چھاتی ہیں، بادل گرجتے ہیں اور برسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہی پرانی فضا قائم ہے۔ یہ منظر وطن کی عظمت، سرسبزی اور قدرتی حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسی دلوں کو لبھاتی ہیں۔ برکھائیں یعنی بارشیں۔ شاعر پردیس کی خشک اور اجنبی زندگی سے اکتا کر یاد کرتا ہے کہ وطن کی بارشیں کس طرح زمین کو زرخیز اور دل کو خوشی سے لبھا دیا کرتی تھیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کیا آج بھی وہی بارشیں اس طرح دلوں میں راحت اور تراوت خوشی پیدا کرتی ہیں۔ یہ دراصل وطن کے ماحول کی روحانی اور جذباتی تاثیر کا ذکر ہے۔ اودیس سے آنے والے بتا یہاں پھر وہی پکار ہے جو شاعر بار بار دہراتا ہے۔ یہ تکرار اس کی تڑپ، بے صبری اور وطن کے لیے بے پناہ محبت کی علامت ہے۔ پردیس کی تنہائی اسے ہر آنے والے مسافر سے یہ سوال کرنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ تو قرآنی حوالے اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ ہیں کہ قدرتی مناظر اور بارش کی برکت۔ قدرتی مناظر اور بارش کی برکت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارش اور ہواؤں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بعض کا جب کم بارش ہوتی ہے وہ رحمت قرار دی جاتی ہے، جب خشک سالی ہو جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، بارش کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے خشک کپڑے دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے ایک مردہ زمین کی طرف پھینک دیتے ہیں، پھر اس سے پانی برساتے ہیں اور اس سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ الاعراف۔ یہ آج شاعر کے احساسات سے ملتی ہے کہ بارش اور گھٹائیں انسان کے دلوں کو خوش کر دیتی ہیں۔ وطن کی زمین کی برکت۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو لبھاتی ہیں۔ برکھائیں یعنی بارشیں۔ شاعر پردیس کی خشک اور اجنبی زندگی سے اکتا کر یاد کرتا ہے کہ وطن کی بارشیں کس طرح زمین کو زرخیز اور دل کو خوشی سے لبھا دیا کرتی تھیں۔ اب سوچتا ہے کہ کیا آج بھی وہی بارشیں اس طرح دلوں میں تراوت اور خوشی پیدا کرتی ہیں۔ یہ دراصل وطن کے ماحول کی روحانی اور جذباتی تاثیر کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ اودیس سے آنے والے بتا۔ بار بار ان الفاظ کی تکرار جو ہے یہاں پر پھر وہ تکرار ہے، دہراتا ہے کہ وطن سے محبت اور وطن کے لیے بے پناہ محبت۔ بار بار اودیس سے آنے والے بتا کہنا دراصل شاعر کی بے قراری کا اظہار ہے۔ پردیس کی اجنبیت میں اسے کوئی ایسا چاہیے جو اسے اپنے وطن کے خوشبو مناظر اور احوال کی خبر دے۔ یہ تکرار وطن کی محبت اور جذبات کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربط۔ رسول نے فرمایا حب الوطن من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث شاعر کے جذبے کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو مکہ کی طرف رخ کر فرمایا، اے مکہ تو مجھے سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی، آپ اپنے وطن کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن مکہ کے لوگ آپ کے بدترین مخالف تھے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ وطن کی محبت ایک فطری و ایمانی جذبہ ہے۔ شاعر بھی اسی کیفیت میں اپنے دیس کو یاد کر رہا ہے۔
नंबर 3 है, क्या अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नज़ारे होते हैं? क्या अब भी सुहानी रातों को चांद सितारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते हैं, क्या अब भी वो सारे होते हैं? और देश से आने वाले बता, और देश से आने वाले बता। वतन के नज़ारे। शायर परदेश में रहते हुए अपने वतन के हसीन मनाजिर को याद करता है। वो पूछता है कि क्या आप भी वहाँ वैसे ही सरमस्त और दिल को बहलाने वाले नज़ारे मौजूद हैं? ये सवाल दरअसल उसकी वतन से बेपनाह मोहब्बत और उसके हुस्न से लगाव का इजहार है। और अपने वतन में मौजूद जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानने की उसके अंदर जो इश्तियाक है वो मज़ीद बढ़ता जाता है जब तक वो अपने वतन की तरफ वापस नहीं जाता। कुरानी रब। और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नहरें बनाई और हर किस्म फलों के जोड़े जोड़े पैदा किए। वो रात को दिन से ढांप देता है। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है। सूरतुल रात। ये आयत इस बात को ज़ाहिर करती है कि वतन की कुदरती मनाज़र कुदरत की निशानियां हैं। शायर उन्हीं की मनाजिर को अपने यादों में ज़िंदा रखे हुए है। रातों का सुकून। शायर वतन की रातों का जिक्र करता है कि क्या आज भी वहाँ की रातें इतनी ही सुहानी हैं, और क्या वहाँ चांद और सितारे इस तरह जगमगाते हैं जैसे कभी वो अपनी आंखों से देखा करता था। परदेश में इंसान को अपनी ज़मीन की रातें और सुकून बहुत याद आते हैं। कुरान रब्त। और हमने रात और दिन को दो निशानियों में बना दिया, फिर हमने रात के निशाने को मिटा दिया और दिन के निशाने को रोशन बनाया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब जान लो। सूरतुल इसरा। फिर यहाँ पर ये बयान किया हुआ है कि ये आयत ज़ाहिर करती है कि रात का सुकून और चांद सितारे अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, और शायर अपने वतन की रातों को इसी रोशनी और सुकून के साथ याद कर रहा है। वो दिलकश नज़ारे, वो रातों की चमक, वो दिन के उजाले, वो तमाम चीज़ें उसको याद आती हैं। बचपन के खेल। शायर अपने बचपन और लड़कपन की याद में डूबकर पूछता है कि अब भी वो खेल खेले जाते हैं जो वो अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। ये सवाल सिर्फ खेल के बारे में नहीं, बल्कि इस बचपन की मासूमियत, मोहब्बत और खलूस के दौर को याद करने का इजहार है। कुरानी रब्त। और वही है जिसने तुम्हारे लिए समात, बसारत और दिल बनाए ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सूरतुल मोमिनून। यह आयत इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि बचपन की यादें, खेल और खुशियाँ भी अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं। शायर इन नेमतों को याद करके अपने दिल को तस्कीन देना चाहता है। और देश से आने वाले बता, ये तकरार शायर की शदीद वतन परस्ती और बेकरारी को ज़ाहिर करती है। वो परदेश में रहकर अपने वतन की ताज़ा ख़बरें सुनना चाहता है ताकि दिल को सुकून और करार मिले, क्योंकि वो सुकून और करार उसके अपने उसी वतन में ही है जो कि वहाँ से उस तरफ नहीं आ सकता। अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को देख कर फरमाया, ए मक्का, तो अल्लाह की ज़मीन में सबसे ज़्यादा महबूब है, और अगर तेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं कभी ना निकलता। तिरमिज़ी। ये दोनों अहादीस इस बात को वाज़िह करती हैं कि वतन से मोहब्बत एक फ़ितरी और ईमानी जज्बा है। शायर का जज्बा भी इसी रिवायत का अक्स है। ये शायर वतन की मोहब्बत, बचपन की याद और परदेश की तन्हाई का मुरक्का है। शायर अपने वतन की हसीन मनाजिर, सुहानी रातों और बचपन के खेलों को शिद्दत से याद कर रहा है, और देश से आने वाले से इन सब बातों की खबर चाहता है। कुरान और हदीस भी इसी जज्बे की तायद करते हैं कि वतन की मोहब्बत फ़ितरी और नेमत इलाही है, कि वतन की मोहब्बत दिल में एक जज्बा पैदा करती है। चाहे हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जहाँ पर इंसान पैदा होता है वही उसका जाए पैदाश और वतन कहलाता है, जो उसको बहुत सताता है। सरमस्त नज़ारे। ये मिसरा वतन के कुदरती हुस्न और फ़ितरी मनाज़र की याद को ज़ाहिर करता है। शायर परदेश में रहकर सोचता है कि क्या अब भी वही नज़ारे मौजूद थे जो कभी दिल को मसाना कर देते थे। वतन का हर मंज़र उसके लिए मोहब्बत, सुकून और खुशी का ख़जाना था। ये दरअसल वतन की सरसब्ज़ फ़िज़ाओं, बहते चश्मों, खुले मैदानों और दिलकश मनाज़र की याद है। कुरानी रब्त। क्या उन्होंने ज़मीन और की तरफ नहीं देखा कि हमने उसमें हर किस्म के नफीस जोड़े पैदा किए हैं। ये आयत बताती है कि ज़मीन के मनाज़र अल्लाह की अजीम निशानी है, जिन्हें शायर वतन की याद में महसूस कर रहा है। सुहानी रातें और चाँद सितारे। शायर परदेश में रहते हुए अपने वतन की रातों को याद करता है। वहाँ की सुहानी रातें चाँदनी का सुकून और सितारों की रोशनियों से बेहद याद आती हैं। परदेश में आसमान भी अजनबी लगता है, जबकि वतन में यही रातें सुकून का बाइस थीं।
قرآن ربط کے حوالے سے کر دیکھا جائے تو یہاں پر ترجمہ ہے، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں میں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ یہ یاد بتاتی ہے کہ چاند اور ستارے اللہ کی نشانی ہے اور انسان کو وقت اور سکون کا شعور دیتے ہیں۔ شاعر اپنے دیس کی راتوں کے انہی سکون بخش مناظر کو یاد کرتا ہے، بچپن کے کھیل۔ یہاں شاعر بچپن کی یادوں میں کھو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ بھی وہی کھیل کھیلے جاتے ہیں جو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ کھیل دراصل معصومیت، محبت اور سادگی کی علامت ہے۔ شاعر کو لگتا ہے کہ پردیس کی مصروفیت نے اس کی زندگی سے یہ خوشیاں چھین لی ہیں اور اب صرف یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ قرآن ربط کے حوالے سے دیکھا جائے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورۃ المومنون۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ کھیل اور بچپن کی خوشیاں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں جو انسان کے دل کو خوشی اور سکون بخشتی ہیں، سکون کا ذریعہ بنتی ہیں، سکون دیتی ہیں، بچپن کی یادیں بھی نہیں بھولتی۔ جملہ دراصل شاعر کی بے قراری اور شدت محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پردیس میں زندگی کے احساس کے ساتھ شاعر کا دل بے چین ہے کہ کوئی اپنے وطن سے آنے والا ملے جو اسے یہ سب خبریں دے سکے۔ یہ تکرار وطن کی محبت کے جذبے کو اور زیادہ شدید کر دیتی ہے۔ حدیث حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث شاعر کے جذبات کی بہترین وضاحت ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ مکہ کی محبت۔ جب نبی کریم مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو فرمایا، مکہ تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ روایات واضح کرتی ہے کہ وطن کی محبت ایک فطری اور ایمان جذبہ ہے۔ یہ اشعار محض یادوں کا ذکر نہیں بلکہ ایک پردیسی کے دل کی آواز ہیں۔ شاعر وطن کے سرمست نظاروں، سہانی راتوں اور بچپن کی خوشیوں کو یاد کر کے بے قرار ہے، اس کے دل کی گہرائیوں کو بیان کرتا ہے۔ وطن کا حسن صرف پہاڑوں، باغات یا دریاؤں کو نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر کی روحانی کشش اور دل کی راحت چھپی ہوتی ہے۔ شاعر پوچھتا ہے کہ کیا آپ بھی وہی منظر ہیں جو دل کو سرشار کرتے تھے؟ یہ سوال دراصل اس کی یادوں اور جذبات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ پردیس میں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سکون نہیں جو اپنے دیس کے ایک لمحے میں ملتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو سبزہ زار کیا تاکہ ہم اس سے تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائیں۔ سورۃ النازعات۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وطن کے سرسبز نظارے اللہ کی نعمت ہیں اور انسان کو سکون دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سہانے راتیں اور چاند ستارے۔ پردیس کی راتیں اکثر اجنبی اور بحران محسوس ہوتی ہیں۔ شاعر وطن کی ان راتوں کو یاد کرتا ہے جن میں چاندنی دل کو سکون دیتی تھی اور ستارے گویا اس کی زندگی کے ساتھی تھے۔ یہ منظر صرف جمالیاتی پہلو نہیں بلکہ روحانی سکون کا استعارہ بھی ہے۔ تو اس لیے اس میں شاعر یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور۔ سہانی راتیں اور چاند ستارے۔ اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ چاند اور ستارے اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ شاعر اپنے وطن یعنی دیس کی راتوں کے انہیں سکون بخش مناظر کو یاد کرتا ہے۔ بچپن کے کھیل اور خوشیاں۔ بچپن کی یادیں انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ شاعر اپنے وطن کے گلی کوچوں میں کھیلے گئے کھیلوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ کھیل صرف کھیل نہ تھے بلکہ دوستی، بھائی چارے اور معصومیت کی علامت تھے۔ پردیس کی تنہائی میں وہ لمحے گویا ایک خواب بن کر رہ گئے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورۃ النحل۔ یادیں اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کی یادیں، اس کی خوشیاں اور کھیل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن پر شکر واجب ہے۔ پھر وہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اور دیس سے آنے والے بتا، پھر سے یہ جو مصرع ہے یہ بار بار تکرار کا مصرع ہے۔ یہ پکار شاعر کے دل کی گہرائی۔ نمبر 4 ہے، کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر؟ وہ پیڑ گھنیرے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر، اور پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہتاب کنارے دریا پر، اور دیس سے آنے والے بتا۔ یہ اشعار اختر شیرانی کی وطن کی یاد اور پردیس کے کرب کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ شاعر نے دریا کے کنارے سے وابستہ مناظر اور یادوں کا بیان کیا ہے جو دل کی گہرائیوں میں بسی ہوئی ہیں۔ آئیے ان تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر؟ یہ مصرع دوستوں کی محفل اور سماجی زندگی کی یاد ہے۔ شاعر سوچتا ہے کہ شاید شام کو دوست اب بھی دریا کے کنارے بیٹھ کر محفل جماتے ہوں، ہنستے بولتے ہوں، پرانی باتیں کرتے ہوں۔ پردیس کی تنہائی کے مقابلے میں یہ یادیں اس کے دل کو اور زیادہ تڑپاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو لمحات تھے اس کو اپنے دوست سے یاد ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ یہ آیت دریا کی نعمت اور اس کی زندگی بخش اہمیت بتاتی ہے۔ اسی دریا کے کنارے پر ہونے والی محفلوں کو یاد کر رہا ہے۔ وہ پیڑ گھنیرے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر۔
یہاں شاعر دریا کے کنارے کے گھنے اور ہرے بھرے درختوں کو یاد کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ شاید یہ درخت اب بھی سرسبز اور خوشنما ہوں۔ درخت سکون، سایہ اور زندگی کی علامت ہیں۔ شاعر کے لیے وطن کی خوبصورتی اور تازگی کی یاد ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ پانی برساتا ہے، پھر ہم اس سے مختلف رنگوں کی فصلیں نکالتے ہیں۔ یہ آیت سبزے اور پیڑ پودوں کی نعمت کو یاد کرتی ہے۔ شاعر اسی سرسبزی کو یاد کر رہا ہے۔ پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہتاب کنارے دریا پر۔ یہ منظر سب سے زیادہ رومانوی اور سکون بخش ہے۔ شاعر کو یاد ہے کہ چاندنی رات میں دریا کے کنارے چاند جھانکا کرتا تھا اور پانی پر اس کی روشنی لہروں میں جھلملا اٹھتی تھی۔ یہ منظر دل کو مسحور کر دینے والا تھا۔ اب شاعر سوچتا ہے کہ کیا وہی رومانی کیفیت آج بھی موجود ہے؟ قرآنی ربط: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانی بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کا حساب اور گنتی جان لو۔ بنی اسرائیل۔ یہ آیت چاند اور دن کی روشنی کے مقصد کو واضح کرتی ہے۔ شاعر اسی روشنی کو یاد کر کے دل بہلاتا ہے۔ اور دیس سے آنے والی بتا: یہ جملہ شاعر کے دل کی تڑپ اور وطن کی محبت کا اظہار ہے۔ وطن پردیس میں سے کوئی سکون خاصا نویسی ہے اس نظم کی۔ یہ نظم اودیس سے آنے والی بتا اختر شیرانی کی وطن سے دوری، جدائی اور وطن کی بے پناہ محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ شاعر ایک پردیسی کی کیفیت بیان کرتا ہے جو دیس سے آنے والے سے اپنے وطن کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا اب بھی وطن کے باغوں میں وہی خوشبوئیں ہیں، پہاڑوں پر وہی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور بارشیں ویسے ہی دل لبھاتی ہیں۔ شاعر کو اپنے ماضی کی وہ یادیں ستاتی ہیں جب وہ دوستوں کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھا کرتا تھا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ درخت، وہ نظارے، وہ چاندنی راتیں اب بھی وہی ویسے ہی ہیں۔ اس کے دل میں ایک گہری حسرت ہے کہ شاید وقت بدل گیا ہو مگر اس کی محبت اور یادیں نہیں بدلی ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا اب بھی کوئی ان کی یاد میں آہیں بھرتا ہے، کیا کوئی ان کا ذکر کرتا ہے۔ پوری نظم میں وطن کی مٹی، فطرت، دوستی اور یاد وطن کی شدت ایک دردناک مگر حسین انداز میں جھلکتی ہے۔ شاعر کے دل میں وطن کے مناظر اور دوستوں کی یادیں اب بھی تازہ ہیں جو اس کی تنہائی اور جدائی کے دکھ گہرا کر دیتی ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہماری یہ نظم بھی کمپلیٹ ہوئی اللہ کے شکر سے۔ تو اس نظم کو آپ نے لازمی اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ یہ آپ ہی کے لیے ہے اور آپ کی فائدے کے لیے ہے۔ پچھلے جتنے بھی نظموں کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کی میں نے تشریح کا لنک بھی دے رکھا ہے۔ اگر کسی کو نہ مل رہا ہو مجھے کمنٹ لازمی کیا کریں، تاکہ آپ کے کمنٹ سے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا پریشانی درپیش آ رہی ہے۔ رہی اس ویڈیو کی بات، تو اگر کسی کو لنک چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بھی مجھے لازمی کمنٹ کیجیے کس کس کو نیکسٹ اردو کی غزل یا نظم کی ویڈیو چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔